खटमलों से सताए हुए हो। खटमल है ना दुबई में ह्यूमिड होती है, हबस की वजह से खटमल हो जाते हैं। वो छोटा सा कीड़ा, वो उसकी सेंसर कितने तेज होते हैं, कंबल से निकल के खून चूसता है कि नहीं चूसता? तो सारी रात जालिम जब खून चूसता है तो सुबह चला भी नहीं जाता उससे। फिर आप पकड़ पकड़ के बोतलों में डालते हो, बोतलों में डाला जाया करो, सफाई स्प्रे टाइम पे ना कराया करो। काटता है ना, अब हंस रहे हैं सारे आदमी। तो भाई में खटमल प्रॉब्लम है ना, काटता है ना। कितना कीड़ा होता है, कितना होता है? हाथ से इशारा करो, छोटा सा होता है ना। उसका सेंसर कितना तेज है? आपका खून चूसने के लिए आता है, ब्लड करता है ना वो भी। तो सांप का कितना तेज होगा? तवज्जो करनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूं आपको कि सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर काट दिया। आज हमें खटमल काट लेना, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में, इंडिया वाले इंडिया में, और बंगला वाले उधर इधर समस्या हो गई है। समस्या ये हुई है, मेडिकल बहुत महंगा है, खटमल काटने का दवाई भेजो या स्प्रे भेजो। आने जाने वाले क्या करते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। अब तवज्जो करनी है, एक छोटे से कीड़ा हमें तंग करता है, परेशान हो जाते हैं। सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर काटा, गारे सौर के अंदर। आपने टांग को हिलाया नहीं, हरकत नहीं दी। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे। डॉक्टर 2-3 भाइयों को समझ आइए, सुभान अल्लाह। एक आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देशी भाई ज्यादा है, बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी दफा बोलो कि 1 लाख कहा जा रहा है, सुभान अल्लाह। कोई बात सुनकर समझ आके दिल को सुकून मिल रहा है, ईमान ताजा हो रहा है, खुद ही बोलो। मेरे पे क्यों रहा है? कारी साहब बोलेंगे तो बोल देंगे, मेरे पे नहीं रहो भाई साहब। समझ आ रही है तो मुझे रिप्लाई करो उसका। आपका रिप्लाई पे मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रही है। समझ आ रही है? बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांप ने काटा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी को हिलाया नहीं, टांग को हिलाया नहीं, तकलीफ तो बर्दाश्त किया, दर्द तो होता है। आंख से आंसू निकला, रसूलुल्लाह का चेहरा गोद में था, रुखसार मुबारक पर आंसू गिरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, पूछा है अबू बकर क्या बात है? हम हिजरत के लिए जा रहे हैं, घर वालों की याद आ रही है, या मक्का छोड़ के जा रहे हैं उसकी याद आ रही है? या रसूलुल्लाह नहीं, क्या मसला हो गया? या रसूलुल्लाह किसी ने काट लिया। कहाँ? पांव की एड़ी पर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अबू बकर इतनी ऊंची बुलंदी पे आ गए हैं, काफिर हमारा पीछा कर रहे हैं, काफिरों का प्लान मैंने आपको बता दिया, कत्ल करना चाहते हैं मुझे, अब तबीब कहां से बुलाऊंगा? क्योंकि खुद रसूलुल्लाह तबीब आजम है, सुभान अल्लाह। अपना लुआबे जहां रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर की एड़ी पे लगाया, सांप के कांटे का दर्द खत्म हो गया, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी को हटाया, सांप आ गया। इस गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप से बात की। अब ये बात किसी को अजीब नहीं लगनी चाहिए, जिनको अल्लाह इस कायनात में, इस दुनिया में नबी बना के बेचते 18,000 मखलूकात हैं, हर जीरू से बात करने की ताकत देता है, सुभान अल्लाह। 18,000 मखलूकात में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सब चीजें आती है ना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों से बातें करने की अहादीस के वाकयात कितने ज्यादा हैं। एक तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में सांप से बात की है, बात किसी को अजीब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन में सारी चीजें आती, जितनी मखलूक है खुदा है। ये हशरातुल अर्द, ये जानवर, ये इंसान किसकी मखलूक है? अल्लाह ताला। अल्लाह की मखलूक है ना, किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। अब आइए, सांप से बात की रसूलुल्लाह ने गारे सौर में, है सांप तूने मेरे अबू बकर को क्यों काटा? सांप जुबान हाल से यानी अपनी खास आवाज से बात करता है, या रसूलुल्लाह मैं कितनी देर पहले से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको देखना चाहता था, आपकी जियारत करना चाहता था, आपकी जियारत करना चाहता था। आज जब वक्त है, मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ रास्ता बंद पा रहा हूँ, मैंने काटा नहीं है तो मेरी आदत से है, मैं काटता हूँ, मेरे अंदर जहर है, वो अगले बंदे की जान चली जाती। लिहाजा मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को काटने की या जान लेने की नीयत से नहीं मैंने तकलीफ दी, मैंने तो सिर्फ इनको ऐसे काटा है आपको देखना के लिए, पाँव की एड़ी हटा लेंगे, मैं आपकी ज़ियारत कर लूंगा। तो 3 रात क़याम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 रात क़याम है। दोबारा बैक आ जाओ, स्टार्ट पे जहाँ से वाक़या शुरू किया था, रसूलुल्लाह के घर के गिर्द आदमी लोग खड़ा किया था, सुभान अल्लाह। पहले आपने सही नहीं सुना था ना, मैं दोबारा बैक आ गया, दोबारा सुनाऊंगा, समझ आ रही है? जो आदमी लोग खड़ा किया था वो इंतजार करते रहे, आखिरकार वो रसूलुल्लाह के घर अंदर चले गए। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली सो रहे हैं,
یہ واقعہ دیکھ کر بھاگے، اپنے سرداروں کو واپس جا کے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی صفائیاں دینی شروع کر دی. ہم تو غفلت نہیں کیا، ہم تو ڈیوٹی دے رہا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. چونکہ رسول اللہ نے سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر ان پر بھوک ماری تھی، قریب سے گزر گئے تو ان کو دیکھا اندیکھا ہو گیا تھا. یہ اللہ کے کلام کی برکت تھی. حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ. اب کیا ہوا؟ چاروں سائیڈوں میں کافروں نے آدمی ڈھونڈنے کے لیے بھیجے. صرف ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجے، 100 سرخ اونٹ انعام کا لالچ. یہ اسلام کے خلاف آج یہودی یا غیر مسلم جو ہے نا پیسہ نہیں لگا رہی ہے. جب سے رسول اللہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا تب سے یہ شروع ہو گیا تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 100 سرخ اونٹ بھائی جان، آج بھی سرخ اونٹ اعلیٰ عربی النسل دبئی میں، آپ عربی کنٹری میں ہی ہو نا، تو ملینز میں ہے. آج بھی اونٹ سرخ اونٹ ملین میں ہے. یار کسی عربی لوکل کو پوچھنا، کچھ لوگ ہوں گے جو لوکل کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو پتا اس کے بھی ایک دو اونٹ ہوں گے، 5-6 گھوڑے ہوں گے. ان کے شوق ہے نا یہ. تو اس وقت کی سواری تھی یہ اونٹ، گھوڑا، خچر. گاڑیوں کا تو زمانہ نہیں تھا، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، سادہ زمانہ تھا. رات کو چراغ جلاتے تھے، وہ بھی جو جلاتا تھا اس کو بھی امیر سمجھتے تھے کہ بھائی رات کے اندھیرے میں چراغ جلاتے ہیں، یہ تیل کہاں سے خریدتے ہیں، امیر سمجھتے تھے. جس کے پاس ایک بستی سے دوسری بستی میں جانے کے لیے یہ سواری ہوتی تھی، یا جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا یا گھوڑا ہوتا تھا یا خچر ہوتا تھا، اس کو امیر سمجھتے تھے. اس کے پاس سواری ہے. اس وقت کی یہ اونٹ سواری، آج کی گاڑی. یہ اعلیٰ عربی النسل اونٹ، آج کی لینڈ کروزر لگا لو آپ. 100 اونٹ اس زمانے کا، آج کا کتنا ہوگا؟ 100 لینڈ کروزر لگا لو. 100 لینڈ کروزر جس کے پاس ہوں گے کہیں گے بھائی یہ شیخ محمد کے سیکٹری لگتے ہیں. سیکٹری کے پاس بھی 100 نہیں ہوں گے. شیخ محمد کے پاس تو زیادہ ہوں گے، لیکن سیکٹری کے پاس بھی 100 نہیں ہوں گے. لہٰذا بہت بڑا انعام تھا اس زمانے کا. یہ اسلام کے خلاف تھا. رسول اللہ کو انہوں نے بولا جو دوبارہ پکڑ کے لائے گا، ان کو پتا تھا یہ نہیں جائیں گے جب تک ان کو کسی انعام کا لالچ نہ دیا. تو سراقہ بن مالک، کیا نام ہے؟ سراقہ بن مالک. اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. اچھا، یہ اہل مکہ میں مشہور تھے، بہت زیادہ تیز گھوڑا بھگانے میں ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے نا. سراقہ بن مالک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے، جو لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیں گے. ہم اعلیٰ عربی النسل سرخ 100 اونٹ انعام میں دیں گے جو نعوذ باللہ رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا. اب چاروں سائڈوں میں آدمی ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے. جو اس سائڈ پہ آئے، یہاں پر ایک یہودی عورت بکریاں چرا رہی تھی. اس نے دیکھا تھا رسول اللہ کو، حضرت ابوبکر کو. انہوں نے پوچھا آگے تم نے کیا محمد بن عبداللہ کو دیکھا؟ اس نے ایسے اشارہ کیا. اس کی مخبری پر اوپر جب گئے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کیا، توجہ کرنی ہے. غار ثور کے منہ کے سامنے، مکڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ نے حکم دیا مکڑی کو غار کے منہ کے سامنے جالا بنا دے، تو اللہ کے حکم پر مکڑی نے جالا بنا دیا. مکڑی کا جالا دیکھا نا آپ نے؟ اسپائڈر کو تو جانتے ہی ہو نا، اسپائڈر مین فلم بھی دیکھی ہوگی. اب سمجھ آ گئی؟ اسپائڈر، مکڑی نے جالا بنایا غار ثور کے منہ کے سامنے. اللہ نے ببول کی کانٹے والی جھاڑی ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے، ہم پاکستانی لینگویج میں اس کو ببول بولتے ہیں. یعنی اس جھاڑی میں بہت زیادہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. وہ پتے وغیرہ سبزہ نہیں ہوتا، کانٹے والی جھاڑی ہوتی ہے، خاص قسم کی جھاڑی ہے. وہ بھی اللہ نے بے فائدہ نہیں پیدا کی، اس میں سے بھی میڈیسن بنتی ہے. وہ کانٹے والی جھاڑی کو اللہ نے حکم دیا کہ غار کے منہ کے سامنے بن جا. اللہ کے حکم سے وہ بن گئی. میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا نا، یہ کبوتر بلیک پروں کے 2 لائنیں ہیں. اچھا، مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا جو غار ثور کے منہ کے سامنے اللہ نے کبوتروں کو حکم دیا تھا، کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنایا تھا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دے دیے تھے. یہی جوڑا تھا، اسی نسل کا تھا. دیکھو اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہے. ان کی فیملی یہاں پر دیکھیں آپ، کبوتر چوک سے گزر کے جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کتنا حاجی لوگ دانہ ڈالتا ہے. اور کوئی بھی آپ کو کمزور نہیں نظر آئے گا، سب صحت مند نظر آئے گا. یہ فیملی ہے وہ اس جگہ سے، چونکہ انہوں نے ایک دفعہ کی تھی. اب قیامت تک دیکھیں ان کی کتنی، ایک ہی آپ کو اسٹائل کے زیادہ نظر آئیں گے. مکہ میں، مدینہ میں یہ بلیک پاؤ، ان کے پروں پہ جو ہے نا 2 کالی لائنیں نظر آئیں گی. ایک ہی فیملی ہے ساری. اچھا، کبوتروں نے گھونسلہ بنایا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دے دیے. اب کافی لوگ پہنچ گئے. ایک کہنے لگا اندر نہ گئے ہو، دوسرے نے کہا کہ مکڑی کا جالا ہے، کوئی بھی گزر کے جائے گا تو ٹوٹ جاتا ہے نا. یہ کانٹے والی جھاڑی ہے، کوئی بھی اندر جائے گا اس کو سائڈ پہ کر کے جائے گا. اور یہ پرندے اپنے یہ گھونسلے میں بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہیں. ابھی یہ چھوٹا بچہ گیا تھا، کبوتروں کے پاس سارے اڑ گئے تھے. تو یہ انسان کے خوف سے اڑ جاتے ہیں کہ یہ پکڑ نہ لیں ہمیں. تو کسی بھی جگہ اگر پرندے کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے تو وہ سکون سے نہیں بیٹھتا. وہ آپ نے کبوتر کو دیکھا ہوگا، وہ
چہلنا شروع کر دیتے، اپنی خاص قسم کی آواز نکالنا شروع کر دیتے. تو وہ اپنے گھونسلے میں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. تو کافی کہنے لگے یہ تینوں باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اندر نہیں ہے، اندر لیکن تھے. یہ انتظام کس نے کیا تھا؟ مکڑی کا جالا کس نے بنوایا تھا؟ کبوتر کا گھونسلہ کس نے بنوایا تھا؟ کانٹے والا جھاڑی کس کے حکم سے بنا؟ اب کافی اتنے قریب آ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہیں کر سکے. اب یہ قرآن کریم میں سارا واقعہ موجود ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب کافر آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت ابوبکر دل میں پریشان ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں کافروں کی آواز اتنے قریب سے سن رہا ہوں، اگر وہ ہمارے پاؤں کی طرف سے آئیں گے ہمیں تلاش کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابوبکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اتنے قریب آ کر بھی کافی رسول اللہ کو تلاش 3 رات کا قیام فرمایا. 3 رات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ سفر شروع فرمایا. ایک روایت میں ہے 8 دن میں، مکہ سے مدینہ 8 دن 8 ڈیز، اور دوسرا 10 دن 10 دن میں سفر مکمل فرمایا. اور جو مرتبہ جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کی محبت میں، اطاعت میں، ساتھ معیت میں ملا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر زندگی میں جنہوں نے احسان کیا ہے نا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے. سبحان اللہ. ان کے احسان کا بدلہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سبحان اللہ. ان کے احسان کا بدلہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کیا قربانیاں دی حضرت ابوبکر صدیق نے، ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں رہتے. فدا کا بھی یہ صحابہ کرام کا تکیہ کلام ہوتا تھا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حکم فرمائے کیا کام ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرو، جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے. مسلمان مالی مشکلات کا شکار تھے، تو اس وقت صحابہ کرام کی یہ نیت ہوتی تھی کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں گے. کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ نیکیوں میں. آج ہماری کیا نیت ہے؟ سچی بولنا ہے. آج وہی نہیں ہے ساجد بھائی، یہ چیز میں آپ کی نہیں مانوں. آج ہماری ہے بھائی ساجد بھائی کی سیلری ہے 4000، میں بولتا ہوں میری تو 4500 ہونی چاہیے. فیملی میں بھی بتانا تھا بھائی میری ساجد بھائی سے زیادہ سیلری ہے. ساجد بھائی کون سی گاڑی رکھی ہے؟ جی کرولا، میری تو لیکسس ہونی چاہیے. اچھا ساجد بھائی کی لیکسس ہے، میں بولوں گا میری تو لینڈ کروزر ہونی چاہیے. ساجد بھائی کی لینڈ کروزر، میں بولوں میرے پاس آڈی ہونی چاہیے. آگے آگے کی طرف جا رہے ہیں، مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے نہیں. اس وقت صحابہ کرام کی سوچ ہوتی تھی ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. کس چیز میں؟ نیک عمل میں بڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. ادھر آنے کا مقصد کیا آپ سب کا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے نا. صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ تقوی میں آگے بڑھ جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. نیک عمل زیادہ کرتے تھے. اس دن جب رسول اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا، حضرت عمر اس نیت سے گھر گئے آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. اپنے گھر گئے، اس وقت ان کے پاس مال موجود تھا نا جتنا بھی، اس کا آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، بیوی بچوں کے لیے چھوڑا، اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئے. رسول اللہ نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھر کا، اپنے مال کا نصف اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. نصف مال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، نصف مال میں اللہ کی راہ میں پیش کر. رسول اللہ نے قبول فرمایا، برکت کی دعا کی. اب حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے قریب بیٹھ گئے. اس نیت سے میں دیکھتا ہوں ابوبکر آتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں. ابوبکر اپنا کتنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، کتنی یعنی نیکیاں کماتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق توجہ، اس وقت جو آپ کے پاس مال موجود تھا، گھر میں سامان موجود تھا، سارا سامان گھر کا باندھا ایک جگہ پر، اپنے کندھوں پہ اٹھایا یا ساتھ لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے. رسول اللہ نے پوچھا اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. یہ تھی اس وقت ان کی نیت. تو پھر اللہ نے ان کو ہر میدان میں نوازا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ. یہ آیت کریمہ کیوں ہے؟ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے. اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَآتِعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے میری اطاعت کی.
یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. اچھا ابھی میری توجہ سے بات سننا حاجی صاحب. یہ ہم میدان عرفات میں آ گئے. یہاں پر 3 زیارتیں ہیں میدان عرفات میں. 3 زیارتیں. ایک خود میدان عرفات ایک زیارت ہے. 9 ذی الحج کو پوری دنیا کا حاجی حج کا سب سے بڑا رکن جس جگہ پر پورا کیا جاتا ہے آپ میدان دیکھ رہے ہیں. اور یہ رکن پورا کرنے پر حاجی بنتا ہے. جو حاجی کا لقب ملتا ہے نا حاجی. ساجد بھائی آئے تھے تو حاجی کرنے کے بعد بن جائیں گے انشاءاللہ حاجی ساجد. تو جو حاجی کا لقب ملتا ہے وہ اسی میدان میں وقوف کی برکت سے. یہ جگہ بہت بڑی زیارت بہت بڑی فضیلت والی جگہ. حج کا سب سے بڑا رکن ادھر پورا کیا جاتا ہے جی. اس جگہ پر ایک میدان ہے پہاڑ ہے جبل رحمہ. اس کے قریب انشاءاللہ ابھی ہم رکیں گے. اور اسی میدان میں ایک ہے مسجد نمرہ. جب یہاں سے نکلیں گے اس کی بھی زیارت کریں گے. مسجد نمرہ پورا سال بند رہتی ہے صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے. ابھی میری بات توجہ سے سننا. گاڑی کا نمبر ہے 5884. اچھا واپسی پہ یہاں پر بہت رش ہو جائے گا. آپ گاڑی ڈھونڈو گے. میں گروپ میں جو ہے نا گاڑی کی فوٹو بھی بھیج رہا ہوں گاڑی کی لوکیشن بھی بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا آن کرنا آپ گاڑی کی لوکیشن میں پہنچ جاؤ گے. صرف یہاں تک نہیں ہے یہاں پر ابھی ہم اکٹھے جائیں گے. لوکیشن میں ساری آپ کو سمجھاؤں گا. دعا کریں گے کہ ہم اجتماعی طور پر یہاں پر 9 ضلع تو آج دعا کرتے ہیں. آگے بہت بڑی زیارت کا مقام ہے عرفات کا میدان. یہاں پر حج کے مین رکن پر دعائیں کرتے ہیں. ابھی صاحب نیچے آئیں گا اکٹھے جائے گا. پھر آپ کو جب دعا کر لیں گے میں اجتماعی پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. آج